रोशनी सबके लिए, रोशनी रोशनी सबके लिए, रोशनी रोशनी सबके लिए, रोशनी रोशनी सबके लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम पाक से आगाज़, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है, और करोड़ों दुरूद सलाम हमारे और आपके आका हज़रत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आपकी खिदमत अक़दस में अदाए दुरूद पेश करना अहले ईमान के लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी, भलाई, फलाह, नजात और बुलंदी दर्जात का ज़रिया है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद और पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रोशनी सबके लिए। अखलाक़ी इक़दार हमारी पूरी सीरीज़ जो है आपने देखी, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर रहे और इस्लाह अहवाल के हवाले से, तामीर सीरत के हवाले से बहुत उम्दा मौज़ूआत का इंतख़ाब किया गया। और हम ये देखते हैं कि मोरल एंड एथिकल वैल्यूज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो इस्लामी तालीमात में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा हम ये देखते हैं कि अहकामात नज़र आते हैं, कुरान करीम के भी और अहादीस मुबारक से भी इस हवाले से हमें कई अहकामात मिलते हैं। ये अलग बात है कि हम उससे सरफ़ नज़र करते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं, उन तमाम अहकामात को बालाए ताक रखते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारते हुए इस दुनिया से चले जाते हैं, हमें अंदाज़ा नहीं होता कि क्या क्या गलतियाँ हम करते हुए आए हैं। आज नाज़रीन उस मौजू पर बात करेंगे कि जो मैं समझता हूँ कि हर शख्स उसमें मुब्तला नज़र आता है, पूरा मुआशरा उसमें मुब्तला नज़र आता है, बल्कि पूरी अक़वाम जो हैं वो भी इसमें मुब्तला नज़र आती है। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है कि जब इंसान तैश में आ जाता है, रैश हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो अपने आपे से बाहर हो जाता है, उसके मुंह से झाग निकलने शुरू हो जाते हैं जनाब। हालत गुस्सा में ऐसे ऐसे फ़ैसले हो जाते हैं कि ख़ानदान बर्बाद हो जाया करते हैं, लोग कत्ल और इक़दाम कत्ल तक बढ़ जाते हैं इसमें, और इतने बड़े बड़े नुकसानात कर बैठते हैं कि जब अपनी असल हालत में लौटते हैं तो पशेमानी के सिवा और कफ़े अफसोस मलने के सिवा उनके पास कुछ नहीं रह जाता। तो गुस्से को हराम करार दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद एक इंसानी जबिल्लत है कि उसके अंदर ये चीज़ रखी गई है, लेकिन इस पर काबू पाने के हवाले से भी हमें बहुत से अहकामात मिले हैं। क्या हर जगह गुस्सा नाजायज़ है? ऐसा भी नहीं है। बाज़ मकामात ऐसे भी हैं कि जहाँ पर, जिसके हवाले से इंशाअल्लाह आज बात होगी कि आया किन किन हवालों से मज़म्मत है इसकी और कहाँ इसका जवाज़ भी मौजूद है। इस हवाले से बात करेंगे। अल्लामा हाफिज़ उवैस अहमद साहब तशरीफ़ फरमा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आपके साथ तशरीफ़ फरमाए हैं हमारे इस प्रोग्राम में पहली बार अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद कुदरतुल्लाह नक्शबंदी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। अच्छा, ये अजीब इत्तेफाक है कि उस शख्सियत से सवाल करना है मुझे कि जिनमें मैंने गुस्सा नहीं देखा इतने अरसे में, कि मैंने एक मरतबा पूछा भी कि अल्लामा साहब आपको गुस्सा आता है, तो आपने ये फरमाया कि मुझे गुस्सा आता है तो सिर्फ मैं आँख से देख लेता हूँ तो महसूस हो जाता है कि गुस्सा आ गया। हज़रत गुस्से के हवाले से फरमाइए, आपसे मैंने पूछा था तो आपने इस हवाले से फरमाया था। इस कैफियत को, किस कैफियत को हम गुस्सा कहेंगे? पहले तो ये मैं जानना चाहूँगा। फिर ये कि कुरान करीम जहाँ हर मामले में हमारी रहनुमाई करता है बिलाशुबा ज़िंदगी के हर शोबे में, तो इस हवाले से हमें क्या रहनुमाई मिलती है कुरान करीम? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल तआला अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुस्से के हवाले से जब हम उसकी कैफ़ियत के हवाले से बात करते हैं तो रईस भाई, अल्लाह पाक ने इंसान को मुख्तलिफ़ कैफ़ियतें, मुख्तलिफ़ तबीयतें, मुख्तलिफ़ मिजाज अता फ़रमाए। कभी इसे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो ये खुश हो रहा होता है, सुरूर में आता है। कभी ऐसा होता है कि इससे कोई चीज़ नागवार गुज़रती है तो ये दुख की कैफ़ियत में भी चला जाता है, गम की कैफ़ियत में भी चला जाता है। कभी इसकी कैफ़ियत में जो है वो एक मिजाज में नरमी महसूस हो रही होती है, और कभी जो है वो मिजाज में, नफ्स में सख्ती महसूस हो रही होती है, और एक इश्तिआल की कैफ़ियत जो है वो महसूस हो रही होती है। और ये सारी कैफ़ियतें वक्तन फ़वक्तन अपने अपने मकाम पर आती रहती हैं, और इंसान हर वक्त किसी न किसी इनमें से एक कैफ़ियत में मौजूद रहता है।
رہی بات وہ جو غصے کی کیفیت کی ہے، تو وہ جو ایک انسان کے اشتعال کی ہم نے بات کی ہے، وہ غصے کی کیفیت ہے۔ البتہ اس کو ایکسپوز کرنے کے حوالے سے اور اس کی تعریف کرنے کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اہل لغت جو ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہ غصے کی جو کیفیت ہے یا غصہ کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ الغضب ہوا شوران النفس، غصہ کہتے ہیں کہ انسان کے خون کا ابال، انسان کے خون کا کھول اٹھنا اور انسان کے خون کا جوش مارنا۔ کہتے ہیں نا میرا خون کھول گیا، جی ایسی بات کرتے جی، امام راغب اصفہانی نے اس کو المفردات میں لکھا، اور قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا تفسیر بیضاوی میں، اور امام رازی نے اس کو ذکر کیا ہے تفسیر کبیر میں، اہل لغت سے انہوں نے لیا اس بات کو۔ تو یہ خون کا جوش مارنا ان کے نزدیک غصہ ہے۔ غصے کی علامت، ٹھیک۔ اور اگر ہم اس طرف جائیں کہ اس کے بارے میں ماہرین طبعیات کیا کہتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خون کی کیفیت ہے، پھر اس کے بعد وہ جو چہرے پر سرخی آ جاتی ہے، یا کسی کی آنکھوں میں سرخی آ جاتی ہے، یا کسی کے کانوں میں سرخی آ جاتی ہے، تو کہا کہ یہ جو سرخی کی کیفیت ہے نا، یہ غصہ ہے۔ یہ غصہ، تو ماہرین طبیعیات کا یہ کہنا ہے، اور اہل لغت خون کے جوش مارنے کو غصہ کہتے ہیں۔ اور یہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، مگر رئیس بھائی حقیقت کیا ہے اس غصے کی، اور غصہ ہم کسے کہیں گے؟ میں چاہتا ہوں جی۔ تو وہ میں عرض کروں کہ غصہ انسان کسی چیز پر جب ناراض ہوتا ہے یا کوئی چیز انسان کو ناگوار محسوس ہوتی ہے، تو اس پر رد عمل کے لیے جو انسان کے اندر ایک سختی پیدا ہوتی ہے اور سختی کی کیفیت آتی ہے، وہ غصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا تو اس کی رگیں جو ہے وہ سرخ ہو چکی تھیں اور وہ بڑے غصے کی کیفیت میں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا ان الغضب جمرۃ فی قلب ابن آدم، فرمایا کہ غصہ جو ہے نا وہ ابن آدم کے دل میں ایک شعلہ ہے، ایک چنگاری ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کو چنگاری سے، یہ وہی تعبیر فرمایا۔ اصل یہ ہے اس میں کہ پھر انسان جو ہے، شریعت کا مطلوب یہ ہے کہ یہ جب کیفیت انسان پر طاری ہو تو وہ اس پر کنٹرول کرے۔ یہ کیفیت تو اس پر آئے گی مگر اسے کنٹرول کرنا، جبلی تقاضا۔ ٹھیک ہے۔ قرآن کریم نے بھی اس کو اسی لیے فرمایا کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ قزم کے ویسے معنی تو عموماً کر دیے جاتے ہیں پینے کے، کہ غصے کو پیا جائے، مگر قزم کے بنیادی معنی ہوتے ہیں قابو کرنا، کنٹرول کرنا، روک لینا۔ تو اللہ پاک نے اس کو یہاں ذکر فرمایا، اور اس میں مفہوم ہمارے لیے نکلتا ہے کہ جب انسان پر یہ کیفیت طاری آئے تو وہ اس میں غصے والا ریئیکٹ نہ کرے، یعنی ایسا ریئیکٹ کہ جس میں شدت ہو، شدت والا ریئیکٹ نہ کرے۔ آپ کسی کو دیکھیں گے جی وہ گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، آپ کسی کو دیکھیں گے وہ تھپڑ مار دے گا، بالکل، آپ کسی کو دیکھیں گے وہ گالی دے دے دست و گا، گریباں ہو جاتے ہیں لوگ اور خون لعن خرابے تک طعن بات کر پہنچ دیں گے، جاتی ہے۔ قتل کر دیں گے۔ یہ ان سب سے منع کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا ہوتا تھا؟ آپ علیہ السلام جب کسی چیز کو ناگوار محسوس کرتے یا کسی پہ ناراض ہوتے تو آپ رخ زیبا پھیر لیا کرتے۔ یہ کتنی بڑی مطلب عادت ہے، آپ دیکھیں سنت، کہ ایک وہ کہ آپ کسی کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں، اور اللہ کے رسول چہرہ ہی پھیر لیا کرتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو آدمی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس پر جو قابو کر لے، جو کنٹرول کر لے، جو برداشت کر لے۔ اور یہی بات ہے، اسی کا فقدان ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تبدیلی لے آؤ بھائی اپنے اندر، یہاں سے نکلو، یہ جو غصہ ہے نا، یہ جو ایک شعلہ بن گیا ہے۔ کہیں فرمایا وضو کر لو، دیکھیں آپ دیکھیں، کہیں کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائیں، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، بالکل اس تبدیلی کی طرف لائیں حضور علیہ السلام۔ یہ نہیں کہ آپ اس میں رہ کر جو ہے ایسا رد عمل کریں جو پچھتانے پر انسان کو لے۔ تو یہ کچھ اس کے حوالے سے بنیادی چیز ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کا فقدان ہمارے یہاں نظر آتا ہے، اسی لیے ہم عمومی طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک ہو، ٹریفک ہو، اور اسی طرح کہیں کیو میں لوگ لگے ہوئے ہیں قطار میں، وہاں پر دیکھیں، جہاں پر بہت زیادہ پبلک ہو وہاں دیکھیں، ہر شخص کو جلدی ہوتی ہے، غصے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے جناب، ہر شخص اپنے ایک ایسی اس کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کیفیت کا کہ جو عمومی طور پر نظر نہیں آتی، ایک فرسٹریشن نظر آتی ہے پورے معاشرے میں، ہر فرد میں بھی اور اجتماعی طور پر۔ اچھا، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں، آپ نے کیا تعلیم فرمایا امت کو اس حوالے سے، غصے کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بکثرت ارشادات
اس حوالے سے احادیث طیبہ میں موجود ہیں جس میں آپ نے غصے کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کی ہے جی جی اور اس کو قابو کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی اشارہ کیا، کہ لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں کہ جو دوسرے کو پچھاڑ دے، زیر کر دے، گرا دے، بلکہ پہلوان اور بہادر شخص وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول کرے، قابو پالے۔ اسی طریقے سے مسند احمد کی حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کی کہ ما یباعدنی من غضب اللہ عز وجل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا ایسا عمل ہے کہ جو مجھے اللہ کے غضب سے بچا لے، اللہ کے غضب سے محفوظ کر لے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا تغضب، تو غصہ نہ کر، اللہ کے غضب سے بچ جائے۔ اسی طریقے سے الترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی دلنی علی عمل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخلن الجنت، یا رسول اللہ مجھے ایسے عمل کی رہنمائی فرمائیے کہ جس پر میں عمل پیرا ہوں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ لا تغضب ولک الجنہ، اے صحابی رسول تو غصہ نہ کر تو تیرے لیے جنت ہے۔ کیا بات، تو غصے کو چھوڑنا جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ اسی طرح سنن بیہقی کی حدیث، حضرت بہز بن حکیم اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الغضب لا یفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل۔ فرمایا کہ غصہ اور غضب کی جو کیفیت ہے یہ انسان کے، بندہ مومن کے ایمان کو ایسے خراب کرتی ہے، ایسے برباد کر دیتی ہے جیسے ایل و شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں غور طلب بات ہے رئیس بھائی کہ شہد کتنی میٹھی چیز ہوتی ہے اور اس کی مٹھاس کی اگزامپل اور مثالیں دی جاتی ہیں۔ اب ایلوا علماء فرماتے ہیں کہ ایک ایسا پھل ہے کہ انتہائی کڑواہٹ ہے اس کے اندر، اگر وہ کڑوا پھل شہد کے اندر مل جائے تو اس کی مٹھاس کو ختم کر دیتا ہے، اس کی صلاحیت اور اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ غصہ جو ہے وہ بندہ مومن کے ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے سنن ابو داؤد کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا میرے اصحاب یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک پہلوانی کا معیار کیا ہے، تم کس کو پہلوان سمجھتے ہو؟ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک پہلوان وہ شخص ہے کہ جو دوسروں کو زیر کر لے، اس کو کوئی زیر نہ کر سکے، اس کو کوئی نہ گرا سکے، اس کو کوئی ہرا نہ سکے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، یہ پہلوانی کا معیار نہیں ہے، یہ بہادری کا معیار نہیں ہے، بلکہ بہادری اور پہلوانی کا معیار یہ ہے کہ انسان غصے کی حالت میں ہو اور اپنے نفس پر کنٹرول کر لے۔ فرمایا کہ وہ شخص سب سے بڑا بہادر ہوتا ہے۔ تو ان احادیث سے ہمیں پتہ چلا اللہ کے رسول ہمیں یہ تعلیمات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب غصے کی فیلنگز آئیں، کیفیات آئیں، تو یہ انسان کی نیچر اور فطرت میں رکھا گیا ہے، لیکن بے جا اور غیر شرعی غصے سے منع کیا گیا ہے۔ ٹھیک، جہاں ضرورت پڑے جیسا علامہ صاحب نے فرمایا وہاں غصہ کرنا چاہیے، اور ان احادیث کی روشنی میں ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کر کے جو زیادہ غضبناک لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش بہت اچھی بات ارشاد فرمائی علامہ صاحب نے۔ ناظرین محترم، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے اور ہمارے روزمرہ معمولات زندگی کا موضوع ہے، اور ہماری زندگی جس ٹریک پر جا رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں بجائے امن پیدا ہونے کے بلکہ لوگوں میں ایک فرسٹریشن، ایک غیر یقینی کسی کیفیت اور ایک ان کے اندر اشتعال سا، ہر شخص کو دیکھیں ایک اشتعال سا محسوس ہوتا ہے اس کے اندر، اور یہ ہے غصے، اس کا سبب جو ہے وہ غصہ ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، اخلاقی اقدار بنیادی موضوع ہمارا، اور غصہ جو ہے ایک ذیلی موضوع آج کا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بہت اہم موضوع اور بہت اہم سوالات اور بہت ہی مفید جوابات اگر اسے سنا جائے، غور کیا جائے اور اپنا محاسبہ کیا جائے۔ غصہ کرنے کے دینی نقصانات، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، دینی نقصانات کیا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً جب ہم اس کی کیفیات پہ ہم نے بات کی رئیس بھائی، اور ہم نے کہا کہ مختلف کیفیتیں انسان پہ طاری ہوتی رہتی ہیں، تو ہم اس کے جواب میں بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ وہ جو رحمت والی کیفیت اللہ نے بندے کو دی ہے نا، اللہ چاہتا ہے کہ اکثر وہی طاری ہو بندے پہ، ترحم، رحمت والی۔
اچھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے وہ غضب والی غالب آ جاتی ہے، اکثر آپ تپے ہوئے ہوتے ہیں، اکثر غصے میں ہوتے ہیں، اور رحم والی مغلوب ہو جاتی ہے۔ یہ تمام عوام کو سمجھ آ گئی ہوگی آپ نے جس طرح سمجھایا، واہ واہ۔ اچھا اللہ کے رسول سے بھی قرآن نے یہی کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ واہ لِنْتَ لنتنا، لَهُ۔ واہ۔ یا رسول اللہ یہ جو آپ چاند بن کے اپنے ارد گرد ستاروں کا جھمگٹا لگائے رکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا وہ جو جذبہ ترحم اور کیفیت ترحم ہے وہ غالب ہے۔ بالکل۔ آپ جو ہے وہ غلیظ القلب نہیں ہیں، اور آپ سختی کرنے والے نہیں ہیں، اور آپ کے چہرے پر اور پیشانی پہ بل نہیں پڑے رہتے ہیں، تو آپ دیکھیں پھر اس کے فوائد اور اس کے معاملات کیا ہیں کہ آپ نے دین کو کیسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ بے شک۔ تو ظاہر ہے کہ جو چیز کم رکھنی ہے ہم اسے بڑھا دیں، اور جو بڑھانی ہے وہ کم کر دیں، تو پھر ہر چیز میں جو ایک ڈس بیلنس انسان محسوس کرتا ہے وہی انسان کے پھر نقصانات دینی بھی ہیں دنیاوی بھی ہیں۔ اچھا اس میں ہم اگر جواب میں تھوڑا سا ٹچ کریں اس پہلو کو کہ جس میں خود دیندار لوگ اگر دینی نقصانات کی بات یہی تو پوچھنا ہے۔ جی وہ جو دیندار لوگ ہیں ان کو اس حوالے سے بڑی غور و فکر کا مرحلہ ہے یہ کہ بھائی جب وہ رویہ معاشرے میں رکھیں تو ترحم والا رکھیں، کیونکہ اللہ نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے نبیوں والی۔ انہوں نے دین کو آگے پہنچانا ہے، دین کو پھیلانا ہے، دین کا چہرہ پیش کرنا ہے، اور دین کی تعلیم انہوں نے لوگوں کو، ان کو دیکھ کے لوگوں نے دین سیکھنا ہے۔ اب اگر وہ غصے میں رہیں گے، وہ بد اخلاق رہیں گے، وہ غضب میں رہیں گے، اس کا ڈائریکٹ اثر اللہ کے دین پہ پڑے گا، اللہ کے دین کو نقصان ہوگا۔ جب اللہ کے دین کو نقصان ہوگا تو ان کا نقصان لازمی ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں، مجھ سے پہلے سارے نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ بکریاں چرانے کا پیشہ اس لیے اختیار کروایا گیا تاکہ مزید حلم پیدا ہو، برداشت پیدا ہو، امت کو لے کر کیسے چلنا ہے، ہاں مطلب ہر شخص کو غصہ آپ کو آئے گا اس کو آپ نے ضبط کیسے کرنا ہے، کنٹرول کیسے کرنا ہے، یہ تو ایک بنیادی صفت ہے انسان کی۔ تو یہ علماء کے لیے، واعظین کے لیے، تبلیغ کرنے والوں کے لیے بڑا اہم خاصہ ہے، اور اس سے دین کا مفاد اور دین کا نقصان وابستہ ہے۔ تو اس پہلو میں جو ہے وہ اللہ کے رسول کی سنت، چہرہ مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سامنے رکھنی چاہیے۔ اور معاشرتی حوالے سے آپ لوگوں کا معاملہ دیکھیں نا، اگر قرآن کہتے ہیں نا والکاظمین الغیظ، بھئی غصے کو آپ پی لیں، غصے کو آپ برداشت کر لیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر یہ غصہ آپ کا آتا رہا نا تو آپ کو تکبر بھی آتا رہے گا۔ تکبر آپ کا نقصان، خود پسندی، یعنی قرآن نے ایک یہ کہہ کر کہ غصہ نہیں کرنا، آپ کے تکبر پہ ضرب ماری ہے، آپ کی خود پسندی پہ، آپ کی انا پہ، آپ کی نفس پرستی پہ۔ آپ کے نفس پسندی ہے نا، خود پسندی ہے، تبھی تو آپ غصے کو لازمی سمجھتے ہیں۔ بھئی اگر غصہ برداشت کریں گے تو آپ کی انا کو ضرب لگے گی، تو کتنے فوائد ہیں یہ، اور غصہ کرنے کی صورت میں یہ انسان کے کتنے نقصانات ہیں جو انسان کی زندگی میں اسے کبھی متکبر بنا رہے ہوں گے، کبھی خود پسند بنا رہے ہوں گے۔ پھر آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی، انسان کا ایک فیصلہ غصے کی حالت میں جب کیفیت واپس آئی تو اس کے اوسان خطا ہو گئے کہ کیا کیا لٹ گئے، داریاں ختم ہو جاتی ہیں، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، کاروبار ختم ہو جاتے ہیں، کتنی وہ چیزیں۔ آپ جیلوں میں چلے جائیں، عادی مجرم شاید کم ملے، لیکن ایک غصے میں ری ایکٹ کرنے والا کیا نقصان اٹھا چکا ہے اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، وہ آپ کو زیادہ ملے، کہے کہ تھوڑا سا غصہ آیا تھا اور یہ ہو گیا۔ اور ہم علماء کرام جب دارالافتاء میں ہوتے ہیں تو ہمیں دنیا بھر کے مسائل میں جو سب سے زیادہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے نا لوگوں کی طرف سے، وہ ہوتا ہے طلاق کا مسئلہ، اور غصے کی حالت میں دے دیا۔ یہ بھی غصے کی بات، اور کبھی ہر ایسا نہیں آدمی، کیا ہوا کہ آئس کریم کھلاتے ہوئے کسی نے دے دی ہو۔ جی تو اب کیا ہے، آپ نے غصہ کیا اور یہ طلاق آپ کے متھے لگ گئی، یہ غصہ آپ نے کیا، آپ کی ازدواجی زندگی اور بندھن جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ تو یہ مطلب اتنے زیادہ نقصانات ہیں اس کے کہ آپ اس کا جو ہے دینی حوالے سے آپ اگر اس کو گننا شروع کر دیں بالکل صحیح تو فرمایا۔ آپ کی زندگی کا ہر شعبہ ہمیں متاثر ہوتا ہوا اور نقصان میں آتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اچھا اب یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ غصہ کرنے والے کو کون کون سے نفسیاتی اور جسمانی نقصانات کا سامنا ہوتا ہے، یہ بھی ہم چونکہ اس کی طرف توجہ نہیں ہے اس لیے غصہ کیے جا رہے ہیں، اور اس میں میری تو عادت بن گئی جناب غصے کے بغیر تو میرا دن ہی نہیں گزرتا۔ کیا فرمائے گا نقصانات کیا کیا ہے نفسیاتی اور جسمانی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس بھائی، غصے کا سب سے بڑا اثر انسان کی سمجھ، اس کی سوچ اور اس کی عقل پر پڑتا ہے۔ جب انسان
کی سمجھ بے قابو ہو جاتی ہے، فہم و فراست ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی سوچنے کی سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ بالکل ناکام اور ناکارہ ہو جاتی ہے۔ غصے کی وجہ سے انسان ذہنی دباؤ کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ پھر ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے وہ بسا اوقات سگریٹ نوشی کا سہارا لیتا ہے۔ پھر سگریٹ نوشی کی جب کثرت کرتا ہے تو وہ مزید جسمانی بیماریوں کا سبب بنتی ہے، بلکہ نشاور چیزیں استعمال کرنے لگتا جی ہے ہاں، پھر، تاکہ وہ بالکل ٹینشن ہے میں ٹینشن ریلیز کر دوں، اس ٹینشن طرح کے ریلیز انداز کرنے کے لیے، ہوتا حتیٰ کہ جی جی، بعض لوگ شراب نوشی کی طرف چلے بالکل جاتے بالکل، ہیں، شراب جو دیگر نشوں کی طرف بڑھ جاتا ہے بھی حرام اور جسمانی اعتبار سے بھی تو انتہائی نقصان دہ ہے، مضر بالکل، صحت ہے۔ بالکل۔ اور اسی طریقے سے رئیس بھائی، غصے کی وجہ سے ماہرین اور ڈاکٹرز حضرات، جدید سائنسی تحقیق میں پتہ چلا کہ جو ہائی بلڈ پریشر کا سبب ہے اکثر وہ غصہ ہی بنتا ہے۔ بالکل۔ غصے کی وجہ سے انسان ہائی بلڈ پریشر کی طرف چلا جاتا ہے، پھر دل کی دھڑکن غصے کی وجہ سے تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جسم بے قابو ہو جاتا ہے، منہ سے بندہ اول باتیں بکنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے غصے کی وجہ سے انسان کو جسمانی اور نفسیاتی سنگین ترین اثرات اس کے جو نا طبیعت پر، اس کے جسم پر، اس کی نفسیات پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو بندہ مومن کو چاہیے، اسی طریقے سے پٹھوں کا درد ہے، جوڑوں کا درد ہے، یہ جتنے بھی جسمانی بیماریاں ہیں، جسمانی نقصانات ہیں، اور جلد کی بیماری ہے، چہرے کی بیماری ہے، یعنی اعصابی تناؤ جسے کہتے ہیں، اعصابی تناؤ علامہ صاحب، ماہرین کے وہ بھی نزدیک غصے کے سبب ہے۔ وہ بھی لوگ کہتے ہیں نا اعصابی تناؤ، جناب یہ تو جی ہاں، ایسی چیز ہے جس کے لیے، لیکن یہ بھی غصہ اس کا سبب ہے۔ اس کا بنیادی سبب غصہ بنتا ہے۔ پھر غصے کی وجہ سے انسان سامنے والے پر ضرب لگاتا ہے، اس کو زخمی کرتا ہے، اور وہ پلٹ کر وار کرتا ہے تو وہ اس کو زخمی کر دیتا ہے، خود یعنی اپنی زخمی ہونے کا سبب بنتا ہے بندہ۔ اسی طریقے سے قتل و غارت گری پر بندہ اتر آتا ہے، بالکل بالکل، اور قتل و غارت گری کی وجہ سے جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ ساری زندگی جیل میں سڑتا ہے، پھر ساری زندگی جیل میں جب جاتا ہے تو جسمانی اور نفسیاتی اعتبار سے بالکل مفلوج الحال ہو کر رہ بالکل جاتا ہے۔ بالکل، تو ان ساری باتوں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ غصہ جو ہے یہ انسان کے جسم پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اس کی نفسیات پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو برائیوں کی جڑ ہے، اس کو غصے کو برائیوں کی جڑ قرار دیا گیا ہے۔ بالکل۔ جب جڑ ہی کو ختم کر دیا جائے گا تو جسم کی جتنی بیماریاں ہیں، نفسیاتی اعتبار سے جتنی بیماریاں ہیں، اس سے انسان بچتا رہے گا۔ تو اس کی خاص طور پر کوشش اللہ کرنی اللہ چاہیے۔ اللہ، کیا بات! کس قدر قبیح ایک عمل ہے کہ جو ہم سے سرزد ہو جاتا ہے، اور غصہ بنیادی طور پر صحیح فرمایا علماء حضرات نے کہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس پر انسان خود نہیں یقین کر سکتا کہ شاید میری یہ حالت تھی کہ میں اتنا بڑا نقصان اپنا کر بیٹھا۔ ہم اگلے سوال سے کی جانب بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ وہ واقعہ کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی شخص بدتمیزی کر رہا تھا، بد کلامی کر رہا تھا، آپ خاموش کھڑے تھے، نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور تبسم فرمانے لگے۔ سیدنا صدیق اکبر خاموش ہے، وہ شخص جو ہے وہ بد کلامی کیے جا رہا ہے، سیدنا صدیق اکبر خاموش ہے، نبی کریم تبسم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جیسے ہی حالت غصہ میں آئے حضرت ابوبکر صدیق اور انہوں نے جواب دینا شروع کیا تو سرکار علیہ السلام کے چہرہ انور پر ناگوار اثرات مرتب ہوئے۔ یہ معاملہ ختم ہوا، سرکار علیہ السلام کی خدمت میں آپ کی یار غار نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب تک میں خاموش تھا آپ تبسم فرما رہے تھے، اور جب میں نے بولنا شروع کیا، اسے جواب دینا شروع کیا تو آپ کے چہرے پر میں نے ناگوار تاثرات دیکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر، جب تک تم خاموش تھے تمہارے لیے فرشتے استغفار کر رہے تھے، تمہارے لیے دعا کر رہے تھے، اور جب تم نے جواب دینا شروع کیا فرشتے واپس لوٹ گئے۔ اللہ اکبر! تو غصے کو کنٹرول کرنا کتنا ضروری ہے، اس حوالے سے آج کے اس پروگرام کو ضرور دیکھیں، اور میں تو کہتا ہوں کہ ریپیٹ ٹرانسمیشن میں بھی دیکھیں اور توجہ کریں، محاسبہ کریں اپنا۔ اچھا، ایک کیا یہ بھی میں جاننا چاہوں گا کہ کیا غصہ بالکل ہی نہ آنا بہتر ہے؟ کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جناب کہ ہمیں تو غصہ آتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ غصہ ہی نہ آئے ہر بات پر، یعنی کہ سامنے شان الوہیت کا استخفاف کیا جا رہا ہو، شان رسالت کے منافی کوئی بات کی جا رہی ہو تو جناب غصہ نہ آئے، تو یہ تو دینی حمیت کے برخلاف ہے بات۔ یہ بہت اہم سوال ہے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹوں گا، مجھے امید ہے آپ کو ہمارا ساتھ۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، اخلاقی اقدار آج ہمارا بنیادی موضوع، اور غصہ جو ہے ذیلی موضوع ہے۔ میں سوال ایک بار پھر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ کیا غصہ بالکل ہی نہ آنا بہتر ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اور بندہ یہ کہے کہ مجھے تو غصہ نہیں کرنا جناب، نہیں آتا؟ کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ مختلف کیفیتیں جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں، اس میں یہ ایک اشتعال کی بھی کیفیت ہے،
اور جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ غلبہ اس ترحم والی کیفیت کو ہے، لیکن اپنے مقام پر جب اس کی ضرورت ہوگی، اور کمال بھی بندے کا یہی ہے رئیس بھائی کہ ہر چیز کو بر وقت اور بر موقع استعمال کرنا. جب نرمی کا موقع ہے آپ نرمی سے بات کریں، اور جب غصے کا موقع ہے آپ غصے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. بالکل اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جہاں ایک ترحم کی کیفیت ہے، محبت کی کیفیت ہے، شفقت کا معاملہ ہے، وہ بھی ہمیں اکثر نظر آتا ہے. مگر اس شفقت ہی کا میں ایک پہلو کہوں گا کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ محسوس کرتے ہیں کہ دین کے حوالے سے کوئی نقصان دہ بن رہا ہے، کوئی دین کے حوالے سے غلط بات کر رہا ہے یا دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں بھی آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ بھی لیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں بھی لڑی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پھر وہ تمام مراحل جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں. تو انسان کو جو غصے کا وقت ہے اس کو صحیح طریقے سے، آپ مثال کے طور پہ اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، آپ اسی طرح معاشرے میں کوئی ایسی خرابی ہے کہ جس میں ایک اسٹیج نرمی کا ہے، آپ اس اسٹیج سے گزر چکے ہیں، اب آپ کو کہیں تھوڑی سختی کرنا محسوس ہو رہا ہے کہ بنتا ہے، تو آپ اس میں اگر اس چیز کا اظہار کریں گے تو یقیناً جو ہے وہ اس کا بر وقت اور صحیح استعمال ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی تو ارشاد فرمایا نا کہ 4 کیفیتیں ہوتی ہیں انسان کے ساتھ. یہ 2 تو وہ کیفیتیں ہیں کہ ایک اس میں بہت اچھی ہے اور ایک بہت بری ہے، اور ایک جو ہے وہ 2 انسان کے ساتھ نارمل کیفیات ہیں. ایک جو انسان کی بہت اچھی کیفیت ہے اور بہت اچھی عادت ہے وہ یہ کہ غصہ بہت دیر سے آئے اور انسان کا غصہ بہت جلدی چلا جائے، آنے میں تاخیر اور جانے میں تعجیل. یہ بہت اچھی عادت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بری عادت یہ ہے انسان کی کہ فوری آتا ہے اور پھر جاتا ہی نہیں ہے. ہاں جناب یہ بڑا مسئلہ. تو یہ اس کی جو ہے وہ بری عادت ہے. اور اس کی درمیان کی جو ہے وہ 2 کیفیتیں ہیں. ان 2 کیفیت میں ہے کہ فوری آیا اور فوری گیا، اور ایک یہ ہے کہ دیر سے آیا اور دیر سے گیا. تو یہ 2 درمیانی کیفیات ہیں. لیکن بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر انسان کو غصہ آ جائے اور وہاں اس کا حق بھی بنتا ہے تو وہ اس کو وہاں پر غصہ کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ ہر شخص یہ سمجھ کر غصہ کر رہا ہوتا ہے کہ میرا حق ہے. یہ علامہ صاحب یہاں تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ میں ناحق اور غصہ کر رہا ہوں. بالکل ہر آدمی یہ سمجھتا ہے. بالکل شرعی اعتبار سے جو اس کے مواقع ہیں میں نے ذکر کر دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اپنی ذات کے لیے تو اللہ کے رسول کتنا معاف کرتے ہیں. بے شک یہ بھی تو سیرت میں انسان دیکھے نا بے شک کہ وہ کون کون سے پہلو ہیں جو حضور علیہ السلام کی اذیت کے باعث نہ بنے، مگر جب آپ فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے آپ غصہ بنتا تھا آپ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا اس موقع پر. عفو درگزر عفو درگزر کا آپ پہلو دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت کیا اور معاف کر دیا. یہاں سے فرق واضح ہو جاتا ہے کہ کہاں غصہ کرنا ہے اور کہاں کنٹرول کرنا ہے. یہ تو پوری سیرت میں یہ بات ملتی ہے، اور فتح مکہ کے موقع پر تو خاص طور پر. اللہ پوری صورت میں اب دیکھیں نا دعائے ضرر حضور نے فرمائی ہے کس موقع پر کسی کے لیے آپ اس کو دعائے ضرر یا نقصان کی دعا حضور نے کی ہے. وہ کون سا موقع ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے ہیں کہ نمازیں ان کی وجہ سے قضا ہو گئی، آپ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی، وہ غصے کا موقع تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو یہ فرق ہے یہاں پر کہ آپ جو ہے وہ اس فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اور ظاہر ہے کہ جب غصے کی کیفیت انسان پہ طاری ہوگی تبھی وہ اس کو برداشت کر کے بھی تو ثواب حاصل کرے گا نا. تو یہ انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ غصہ کرنا ہی ہے، جب آ جائے کر دو. آپ نے جو بات کی نا وہ انسان کی عادت بن جاتی ہے کہ جب آئے تو کر دو. ہاں نہیں بیچ سڑک پر کرنا ضروری ہوتا ہے. جناب گاڑی روکی اور بیچ سڑک پر کھڑے ہو گئے تقریر کرنے کی، یہ پورا ٹریفک جام ہو گیا اور جناب لوگ کھڑے ہو کیا، اور وہ یہ کہے کہ میرا حق بنتا ہے. دیکھیں آپ میرے ساتھ یہ ہو گیا. اب دیکھیں نا قرآن نے بھی جو کہا کتنا پیارا، ترتیب کتنی اچھی ہے. کہا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ ساتھ جوڑ کے بیان کیا کیا بات کہ غصے کو پینے والے اور نتیجے میں معاف کرنے والے. آپ یہ کہیں کہ جی آپ نے انتقام بھی پورا لے لیا اور کہیں کہ ابھی میں نے غصہ کیا ہی کیا ہے، میں نے تو درگزر کر دی. تو یہ ہے کہ آپ نے غصے کو کنٹرول کیا اور پھر معاف کر دیا. تو دین کے معاملات ہوں، غیرت اور حمیت کے معاملات ہوں، جہاں جہاں وہاں آپ اس کیفیت کا اظہار کریں، اور اپنی ذات کا معاملہ ہو تو انسان وہاں پر برداشت سے کام لے اور انسان درگزر سے کام. کیا بات، کیا کہنے. ناظرین محترم، بہت عمدہ انداز میں علامہ صاحب نے جواب مکمل فرمایا. اور میں اب یہ چاہتا ہوں کہ اگر غصے کی عادت ہے تو اس سے علامہ صاحب چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے، اور اگر غصہ کرنے کی عادت
یہ ایک عمومی رویہ ہے کہ عادت ہوتی ہے تو سمجھتے ہیں جناب یہ تو عادت ہے، اب کیسے تبدیل ہوگی، اب تو اتنی عمر ہو گئی. تو کس نہج پر تربیت کی جائے اپنے نفس کی اور اپنے آپ کی کہ انسان حلیم الطبع ہو جائے، اس میں ترحم پیدا ہو جائے؟ کچھ فرمائیے گا. رئیس بھائی، جن اسباب کی وجہ سے غصہ آتا ہے انسان کو، ان اسباب کا دور کرنا بہت ضروری ہے غصے سے چھٹکارے کے لیے. ٹھیک. انسان غور و فکر کرے کہ غصے کے اسباب کیا کیا ہیں. جیسا کہ ابھی اس پروگرام میں ذکر کیا گیا کہ جو غصے کے اسباب ہیں ان کو اگر انسان دور کرے گا تو اسے خود بخود غصے سے چھٹکارا مل جائے گا. صحیح فرمایا. قرآن کریم کی جو آیت علامہ صاحب نے تلاوت کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے. اللہ فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ متقی اور پرہیزگار لوگ وہ ہیں کہ جو غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. تو قرآن و حدیث میں اور بزرگان دین کی تعلیمات میں جو انسان کے لیے ہدایت ہے ان کے اوپر غور و فکر کر کے اگر عمل پیرا ہوں گے تو غصے سے چھٹکارا ممکن ہے. اسی آیت کی ضمن میں مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا، تذکرۃ الاولیاء کے اندر ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک کرائے کا مکان لیا اور برابر میں بالکل متصل ایک یہودی کا مکان تھا جو انتہائی غضب آپ سے جو ہے نا بغض عناد کرتا تھا، اور اپنے پرنالے کا رخ آپ کے مکان کی طرف کیا اور ساری گندگی، سارا کوڑا کرکٹ آپ کے کاشان اقدس پر ڈال دیتا تھا. لیکن آپ خاموش رہتے ہیں، آپ کو کوئی غصہ نہیں آتا. ایک دن مجبور ہو کر وہ خود آپ کے پاس تشریف لایا، کہنے لگا کہ حضور آپ کو میرے مکان کی گندگی سے تکلیف نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب وہ گندگی آتی ہے تو میں جھاڑو دے کر اس کو دھو ڈالتا ہوں. اس نے کہا آپ کو غصہ نہیں آتا؟ فرمایا کہ غصہ آتا ہے لیکن میں اس غصے کو پی جاتا ہوں، کیونکہ اللہ کا یہ فرمان میرے شامل حال ہوتا ہے، میرے سامنے ہوتا ہے کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ نیک لوگ وہ ہیں کہ جو غصے کو پینے والے ہیں اور دوسروں کی خطاؤں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیکی کو پسند کرتا ہے. روایت میں آتا ہے کہ اس یہودی پر آپ کے اخلاق کریمہ کا اور غصے کے نہ آنے کا ایسا اثر پڑا کہ وہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اللہ. اسی طریقے سے سنن ابو داؤد کی حدیث ہے غصے سے چھٹکارے کا ایک طریقہ اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمایا کہ اگر بندہ کھڑا ہو اور اس کیفیت میں، اس حالت میں اگر غصہ آیا ہے فَلْيَجْلِسْ، اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے. جیسا کہ ذکر کیا، حالت کو تبدیل کرنے، جگہ کو چینج کرنے سے بھی غصے کی کیفیات کم ہوتی ہیں اور اس سے غصے سے چھٹکارا ممکن ہے. اسی طریقے سے سنن ابو داؤد ہی کی حدیث ہے، حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ غضب جو ہے یہ شیطان کے اثرات میں سے ایک اثر ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے. لہذا تم میں سے جب کوئی شخص غصے کی کیفیت میں ہو تو فَلْيَتَوَضَّأْ، اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے. جب بندہ وضو کرے گا اور حالت کو تبدیل کرے گا تو جو غصے کی کیفیات ہیں وہ اس سے دور ہوتی جائیں گی. صحیح. پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن و حدیث پر بندہ غور کرتا رہے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، علماء، اچھے علماء کی مجالس اختیار کرے، بزرگان دین کی مجالس اختیار کرے، تو جب نیک لوگوں کی صحبت ملے گی، حلیم الطبع لوگوں کو تلاش کر کے ان سے سیکھا جائے کہ کس طریقے سے وہ غصے پر کنٹرول کیے ہوئے ہیں، ان کا نفس آپے سے باہر نہیں ہوتا، تو جب یہ تمام صورتحال بندے کے پیش نظر ہوگی، بزرگوں کی سیرت بھی ہوگی، اللہ کے رسول کی سیرت ہوگی، صحابہ اکرام کی سیرت ہوگی، قرآن و حدیث سامنے ہوگا، تو پھر خود بخود اس سے غصے کے اثرات دور ہوں گے. پھر کہا جاتا ہے جی کہ بچے ہمارے غصہ ہو جاتے ہیں، چڑچڑا پن آ جاتا ہے، تو بچوں کو جو تربیت کا ماحول ملتا ہے وہ پہلی سیڑھی ان کا گھر ہوتا ہے، ان کے والدین ہوتے ہیں. اگر میاں بیوی بات بات پر لڑائی کریں گے، کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا، شوہر غصے میں آپے سے باہر ہو گیا، برتن توڑ دیے، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، اور آفس سے آئے تھکے ہارے، کھانا تیار نہیں ہے ٹائم پر، ایسے کیسز بھی جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ دارالفتہ میں آتے ہیں کہ غصے کی حالت میں تھے، آئے کھانا نہیں تھا، بیوی کو طلاق دی. جیسا کہ آپ نے فرمایا طلاق کوئی آئس کریم دے کر یا ہاتھ میں مٹھائی اور لڈو دے کر، گفٹ دے کر تو نہیں دیتا، یہ غصے کی حالت میں ہی ہوتا ہے. تو غصے سے چھٹکارا اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم قرآن و سنت کی جانب آئیں. میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب، آپ تشریف لائے، آج پہلی بار ہمارے پروگرام میں، بہت عمدہ کلام فرمایا ماشاءاللہ. حافظ عویس صاحب ماشاءاللہ ہمارے مستقل گیسٹ ہیں، بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین محترم، ایک میں نے واقعہ پڑھا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی باندی جو ہے وضو کرایا کرتی تھی.
غلطی سے اس باندی کے ہاتھ سے لوٹا چھوٹ گیا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر جا لگا۔ حضرت امام حسن نے غیظ و غضب کے انداز میں جب اس باندی کی طرف دیکھا تو اس باندی نے بھی آیا یا مبارکہ یاد کر رکھی تھی، تو اس نے کہا نیک لوگ وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ آپ کے چہرے پر بڑے خوشگوار اثرات مرتب ہو گئے۔ پھر اس نے کہا کہ اور وہ جو خطاؤں کو درگزر کریں، تو آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف فرما دیا۔ اور تیسری بار اس نے جب یہ آیت مبارکہ اسی آیت کو کنٹینیو کیا کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے غصے کو بھی پی لیا، میں نے تیری خطا کو بھی معاف کر دیا اور اب میں تجھے آزاد بھی کرتا ہوں۔ تو ناظرین محترم، یہ وہ ہمارے اسلاف کے واقعات ہیں کہ جو ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ ہم عام زندگی میں جتنے غصے کے اندر اتنے بڑے بڑے معاملات، اتنے بڑے بڑے نقصانات کر دیتے ہیں، اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے اور اپنے معمولات زندگی میں ترحم اور شفقت اور رحمت والا معاملہ کرنا چاہیے تاکہ لوگ آپ کے قریب آئیں۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ روشنی روشنی سب کے لیے، 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 روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے